बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तो हम कुरान फोरम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें जहाँ मोमिनीन के बाहमी ताल्लुकात को बड़ी जामे तरीके से बयान किया गया है, वहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुस्लिमों के साथ रवैयों को भी अदल व इंसाफ के साथ जोड़कर बयान किया है। कुरान और हदीस में मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के साथ ख़ानदानी, माशरती, माशी और सियासी अलगर्ज हर नौ के ताल्लुक़ के बारे में रहनुमाई फ़राहम की गई है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हमने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सिलसिले की जिन आयत का इंतखाब किया है वो है सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 1, सूरतुन निसा की आयत नंबर 144 और सूरह तौबा की आयत नंबर 23। इब्तिदा करते हैं सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 1 से। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दा वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूनर रसूला व इय्याकुम अन तुअमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फ़ी सबीली वब्तिग़ाअ मरज़ाती तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम व मन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए अहले ईमान, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनकी तरफ दोस्ती और मोहब्बत के पैगामात भेजते हो, हालांकि उन्होंने इनकार किया है उस हक़ का जो तुम्हारे पास आया है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम लोगों को सिर्फ़ इस बिना पर जिलावतन करते हैं कि तुम ईमान रखते हो अल्लाह अपने रब पर। अगर तुम निकले थे मेरे रास्ते में जिहाद करने और मेरी रज़ा जोई के लिए तो तुम्हारा ये तर्ज़ अमल इसके मुनाफी है। तुम उन्हें खुफिया पैगामात भेजते हो मोहब्बत और दोस्ती के, और मैं खूब जानता हूँ जिसे तुम छुपाते हो और जिसे तुम ज़ाहिर करते हो, और जो कोई भी तुम में से ये काम करे तो वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुफ्तगू के लिए हज़ब साबिक़ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मारूफ़ दीनी स्कॉलर व अमीर तंज़ीम इस्लामी मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब मेरा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। शेख साहब, आज इंशाल्लाह 3 आयत हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू के सिलसिले की देखेंगे। तो पहली आयत उसी पर ज़रा तफसीली कलाम हो जाएगा, बाकी मौज़ूआत भी इंशाल्लाह कवर उसमें होंगे। जो पहली आयत है वो सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 1 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ़ार के साथ दोस्ती और ताल्लुक़ रखने से मना किया। तो मेरा बुनियादी सवाल और सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में बार बार कुफ़ार को दोस्त बनाने से मना करते हैं, हालांकि है वो भी आदम की औलाद, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो क्या बुनियादी सबब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर नुमान साहब, बड़ा अहम और अमली सवाल भी है और बाज़ एतबारात से ये बड़ा एक हॉट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन भी है कि जब सब अल्लाह की मखलूक हैं, सारे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, तो फिर आया ऐसी मुमानिअत अल्लाह का दीन करता है जो कि दीन फितरत है, खालिक का अता करदा है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि काफिर भी बहरहाल इंसान है और अल्लाह ताला की मखलूक है, तो इंसान होने के नाते, खालिक की मखलूक होने के नाते और हमारे हम जिन्स होने के नाते कि वो भी इंसान हम भी इंसान, तो कुछ ना कुछ उसके साथ मामला होना चाहिए। उसकी गुंजाइश दीन ने अता की है, वो आगे हम कलाम भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इससे पहले मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। जो दीन जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, चरिंद के बारे में, दीगर मखलूक़ात के बारे में कभी हुस्न सलूक की ताकीद करता है, कभी नुकसान ना पहुँचाने की तलक़ीन करता है, तो कैसे मुमकिन है कि वो इंसानों के बारे में रहनुमाई ना देता हो? देता है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि बास ऐसे जानवर भी होते हैं कि जिनसे हमें खौफ भी आता है और हमें जान का खौफ भी महसूस होता है, तो हम उससे इज्तिनाब भी करते हैं, उससे बचने के लिए कोशिश भी करते हैं। इसी तरह कभी इसका भी इम्कान है कि इंसानों में से कुछ लोग हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएं, तो उनसे इज्तिनाब की तलक़ीन की गई। ख़तरनाक हो जाएं क्या मतलब? अगर एक बात क्लियर हो, लफ्ज़ कुफ़ार में इसकी तरफ खुद इशारा मौजूद है, लफ्ज़ काफिर में खुद इशारा मौजूद है। इनकार करने वाला, किसका इनकार करने वाला? टेक्निकली हम अल्लाह के ना मानने वाले को काफिर कहते हैं, और टेक्निकली एक बड़ा अहम मामला है कि बहुत से वो हैं जो अल्लाह ताला को मानते हैं, यहूद भी होंगे, नसारा भी होंगे, मगर वो इमामुल अंबिया खातिबुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते बल्कि इनकार करते हैं, तो टेक्निकली वो भी काफिर करार पाएंगे। अच्छा, अगला नुक्ता ये है,
اگر ایک بات کی کلیئرٹی ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے مجھے زمین پر بھیجا. قرآن کریم بتاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کبھی اللہ مقصد حیات کی تعیین اور وضاحت اس طرح بھی فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ ہماری رہنمائی کے لیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی علیہ السلام فرمائی بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے. اگر یہ مقصد حیات کلیئر ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے تو اس بندگی کا تقاضا عبادات کے معاملات میں بھی ہوگا، لین دین کے معاملات میں بھی ہوگا، خوشی غمی کے معاملات میں بھی ہوگا، معیشت میں، معاشرت میں، عدالت میں، سیاست میں، ریاست میں، ہر جگہ ہوگا. جب ٹوٹل پیکج مجھے دیا گیا جو قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب اس پورے کے پورے داخلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع رکھ کر میں کروں اور چلاؤں، اس میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی میرے لیے مشکل پیدا کرتا ہے تو گویا وہ میرا دشمن ہے، کیونکہ وہ میرے مقصد حیات سے مجھے دور کر رہا ہے، میری اصل منزل سے مجھے دور کر رہا ہے. تو کافر تو وہ ہے جو خالق کو ہی نہیں مانتا یا خالق کو مان رہا ہے مگر اس طور پر نہیں مان رہا جو خالق چاہتا ہے کہ مانے. یعنی اب رسالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان کے ماننے کے مطابق تسلیم نہیں کر رہا تو وہ میرے لیے خطرہ ہے. جتنا ایک درندے کا خوف ہے کہ میرے لیے خطرہ ہے، میری جان کے لیے خطرہ ہے، اتنا ہی خالق کا نہ ماننے والا، خالق کا انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، وہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے. چنانچہ اس سے بچاؤ اور اجتناب کی تعلیم مجھے میرے دین نے عطا کی ہے. بلکہ ایمان کی جو بنیادی تعریف بیان کی جاتی ہے اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئی جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنا. تو شاید ایک سبب یہ بھی ہے ان سے دوستی کی ممانعت کا کہ وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، شاید یہ بھی. یعنی آپ نے اسی نقطے کی ماشاءاللہ وضاحت فرمائی کہ اب بلکہ اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ اب مسلمان کون ہوگا؟ جو تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقہا بیان فرماتے ایمان کیا ہے؟ ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی اس کی تصدیق کرنا. یہ تصدیق کرنے والا صاحب ایمان ہے اور جو انکار کرے وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ خود یہ تقسیم بیان فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورۃ تغابن کے شروع میں اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، تم میں سے کافر بھی، تم میں سے مومن بھی. اللہ خود فرق کر رہا ہے. تو جب فرق اللہ نے کیا، خالق نے، قرآن کریم کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے رویوں میں بھی فرق واقع ہوگا مسلم اور غیر مسلم یا مومن اور کافر کے اعتبار سے. تو کیا ان سے یعنی کفار سے ہم کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتے یا اس میں کچھ گنجائش رکھی گئی ہے، کچھ فیلڈز طے کر دی گئی یہاں تک ہے یہاں تک نہیں رکھنا؟ بہت اہم اور عملی سوال ہے اور یہیں پر دین کی خوبصورتی ہمارے سامنے آتی. ایک اصولی بات آ گئی، ایک ماننے والے ایک نہ ماننے والے برابر نہیں. بھئی ہماری اولاد ایک فرما بردار اور نافرمان ہم برابر نہیں سمجھتے. ایک اسکول کے اندر فرما بردار اسٹوڈنٹس اور دوسرے ذرا شرارت کرنے والے برابر نہیں سمجھے جاتے. ایک ملک کے اندر فرما بردار لا ابائڈنگ شہری اور مجرمین برابر سمجھے جاتے نہیں. تو فرق تو رہے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا؟ کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا نہیں ہے. ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ایک تو یہ فرما دی. ایک اور تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی سورہ ممتحنہ میں ہی آتا ہے آگے چل کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ، ایسے کفار جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تمہارے خلاف سازش نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر تمہیں مجبور نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، تو ان سے حسن سلوک میں کوئی ان تبروہم، حسن سلوک میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جو کافر تم سے جنگ کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ایک وہ کافر ہے جو میرے ساتھ پیسفل رہنا چاہتا ہے اور میرے خلاف کوئی حرکتیں نہیں کر رہا، سازشیں نہیں کر رہا، اور ایک وہ جو سازشیں کر رہا ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ برابر نہیں، لیکن رب بھی کہہ رہا ہے. تو اگر کوئی کافر ہے، یہ کفار ہیں جو ہمارے خلاف سازشیں نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کے درپے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، حسن سلوک. اور ایک وہ کافر ہے کہ جو ایٹ وار ہیں، جنگ پر آ گئے یا نکال رہے ہمیں ہمارے گھروں سے مسلمانوں کو، یا کسی کا مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا اس کی مدد کرتے، تو ان کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں برتا جائے گا. ایک لائن تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ ممتحنہ کے اندر ڈرا کر دی ہے. اگلی بات جو پھر تفصیل ہے جو ہمارے فقہا نے اس کو بیان فرمایا، ایک ہوتا ہے موالات کا معاملہ، یعنی جس کو دلی دوستی کی بات کہی جاتی ہے. تو ان تولوہم، جو قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ موالات کا معاملہ کرو، دلی دوستی کا معاملہ کرو، قلبی دوستی کا معاملہ کرو.
اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں. قلبی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے, دلی تعلق مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے, کافر سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جواب آ گیا. جو اللہ کا باغی ہے, اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا منکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے, وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے ماننے والے کے؟ تو ایک بات ہے موالات جس کو فقہا کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دلی قلبی تعلق کی بات ہو, ایسی قلبی دلی دوستی مسلمان کی کافر سے جائز نہیں ہے. دوسرے درجے پر بیان کرتے ہیں جس کو مواسات کہا جاتا ہے, یعنی ہمدردی کا جذبہ ہونا. ارے ایک آدمی کتے کو اگر آگ کے قریب جاتا ہوا دیکھے گا تو اس سے برداشت ہوگا, اس کو دور کرے گا. ایک کتے کو آدمی پیاسا دیکھے گا تو اس کو پانی پلانے کی کوشش کرے گا. یہ تو فطری جذبہ ہے ہمدردی کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی رکھا. تو اگر کفار کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی کا کوئی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک درجہ اور بتایا گیا جو اس سے اگلا ہے مدارات. یہ تو ہمیں اردو بولنے والوں کو خاطر مدارات جسے کہتے ہیں. مدارات میں کیا ہوتا ہے؟ حسن سلوک کی بات ہوتی ہے, اچھی اخلاق کی بات ہوتی ہے, عمدہ انداز سے پیش آنے کی بات ہوتی ہے, وہ کی جا سکتی ہے. بس وہ لائن ڈرا رہے گی. دشمنی پر جو کافر آ گئے, لڑائی پر جو آماد ہو گئے, حربی کافر بھی جنہیں کہا جاتا ہے, ان سے تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. ادروائز بات ہو رہی. تو مدارات کا پہلو کیا ہے؟ جس میں خوش اخلاقی کی بات ہوتی ہے, عمدہ رویوں کی بات ہوتی. اور ایک وہ بھی آسان اصطلاح ہے معاملات کا معاملہ. وہ معاملات کیا ہے؟ تجارت کا معاملہ. مسلمان کافروں سے تجارت کر سکتے ہیں, لین دین کر سکتے ہیں. ہاں, ایسی تجارت اور ایسا لین دین جو مسلمانوں کے نقصان کی کاسٹ پر ہو, مسلمانوں کے نقصان کی بنیاد پر ہو, اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں کیا جا سکتا کافروں سے کہ جو مسلمانوں کی کاسٹ پر ہو, ان کے نقصان کی کاسٹ پر ہو. کاسٹ سے مراد مسلمانوں کا نقصان ہوتا رہے تو ہوتا رہے, میری تجارت تو ہونی چاہیے, میرا معاہدہ ایگریمنٹ تو ہونا چاہیے. اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ادروائز لین دین تاجروں کے ساتھ بھی تجارت کے اعتبار سے لین دین, کوئی پروفیشنل سروسز کی ہائرنگ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر ایک اور ضمنی بات آئے گی, اسلامی ریاست ہو, غیر مسلم وہاں پر رہتے, بس وہ اسلامی ریاست کی عبادت دستی قبول کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. اسلامی ریاست ان کی جان, مال, آبرو, عقیدہ, گھر, عبادت گاہ, اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی. ذمیوں کے اس کو ذمی کہا جاتا ہے, باقاعدہ ان کے حقوق شریعت نے بیان کیے. تو یہ وہ لیولز ہیں. قلبی دوستی البتہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی. باقی مواسات کا معاملہ, ہمدردی کا جذبہ رکھنا, اور مدارات کا معاملہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا, لین دین کرنا, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں. اشرف صاحب, جب یہ موضوع چھڑتا ہے تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ہمارا مذہب تو انسانیت ہے, یہ عقائد, یہ اس کی عبادات, یہ اس کا ایک ذاتی معاملہ ہے, تو ہم اس بنیاد پر لوگوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے. تو آپ کا کیا فرمان ہے سوال؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگوں نے اپنی عقل سے ایک بات تجویز کی ہے, اور میں واقف ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اب یہ نعرے ہمارے شہر کراچی اور پاکستان کے علاقوں میں بھی چلتے ہیں, اور بنیادی طور پر یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو جانے اور انگریز کی غلامی میں رہنے کے نتیجے میں غلامانہ ذہنیت کے پروان چڑھ جانے کا نتیجہ ہے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا, وہاں سے جو آ رہا ہے وہ ہم نے قبول کر لیا. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں ہیومینٹی از مائی ریلیجن, میرا اور آپ کا رب کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ ال عمران آیت نمبر 19. اللہ کے دین فقط اسلام قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اور راستہ اختیار کرے گا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ عقل سے تراشے ہوئے کچھ نعرے ہیں, اور یہ کہنا کہ میرا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے, تو اللہ کے بندے تو مسلمان ہو کر یہ جملہ کہتا ہے, کیا دین اسلام انسانوں کے لیے بھلائی کی بات نہیں کرتا؟ کیا دین اسلام نے انسانوں کے لیے رہنمائی نہیں دی؟ ہم نے بھی ذکر کیا, جانوروں کے حقوق, پرندوں کے حقوق بیان کیے, کافروں کے ساتھ بھی سلوک کرنے کا ذکر کیا. ایک لائن ڈرا کے بات کر لیں گے, وہ اصولی بات ہے, وہ عقیدے کا مسئلہ, ایمان کا معاملہ ہے. ادروائز یہ دین انسانوں کیا جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے. تو یہ مرعوبانہ ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ آج اس طرح کے نعرے ہمارے معاشرے میں لگائے جا رہے ہیں. شیخ صاحب, آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو محبت کے. تو یہاں اللہ کے دشمن اور ایمان والوں کے دشمن الگ الگ ہیں یا یہ ایک ہی گروہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ تو خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ جو اس سے دشمنی اختیار کرے, اس کے رسول سے دشمنی اختیار کرے, تو وہ اللہ ہی کا دشمن ہے. اللہ کی دشمنی اختیار کرنا, اللہ کے رسول کی دشمنی اختیار کرنا ایک ہی بات ہے, اس سورہ البقرہ میں خاص تناظر میں. اسی طرح ایمان والوں کی دشمنی اختیار کرنا, یہ بھی اللہ ہی سے دشمنی اختیار کرنے کے مترادف ہے. کیوں؟ ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں,
اور اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دین دشمن کافر ہوں مشرک ہوں وہ ان کے لیے زندگی اجیرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ایمان والوں کے ساتھ دشمنی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی اختیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والے اپنی نہیں چلاتے، وہ اپنے رب کی بات کو مان کر اس کی مانتے ہیں۔ اب خاص تناظر اس کا اگر آپ کی اجازت ہو کہ سورۃ الممتحنہ میں یہ جو کلام آ رہا ہے اس کا پس منظر ہے، اور پس منظر یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مکہ والوں کے خلاف اقدام ہو، اور یہ فتح مکہ ہم جانتے ہیں 8 ہجری کی بات ہے اور اس سے قبل کی یہ بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ اس مہم کو، یہ اس اقدام کو آپ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ بس سر پر ان کے پہنچ جائیں اور بغیر کسی جنگ و جدال کے مکہ مکرمہ کی فتح حاصل ہو جائے، تاکہ حدود حرم کی پامالی کا معاملہ بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے چاہا کہ اس اقدام کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اس واقعے کے حوالے سے، اور اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں۔ ان کو ایک خیال آیا، ان کو خیال یہ، وہ تو ہجرت کر کے یہاں تشریف لا چکے مدینہ منورہ، ان کے کچھ رشتہ دار ابھی بھی مکہ مکرمہ میں تھے اور کچھ ان کو زیادہ پروٹیکشن لوگوں کی حاصل نہیں تھی، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ اگر میں اطلاع اگر مکے والوں کو پہنچا دوں تو اللہ کے رسول کو تو فتح مل ہی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو پکا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر میں مکے والوں کو اگر یہ اطلاع پہنچا دوں تو ذرا ان کی ہمدردی مجھے حاصل ہو جائے گی اور میرے گھر والوں کو پروٹیکشن مل جائے گی۔ انہوں نے خط لکھا اور ایک خاتون کے ذریعے، اس کی تفصیل بھی تفاسیر میں آتی ہے، روانہ کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مطلع فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ اور چند اور صحابہ کو بھیجا، ان خاتون کو روکا گیا اور ان کی چٹیا سے وہ خط برآمد ہوا اور یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ سامنے آ گیا، وہاں سیدنا عمر بھی تھے موجود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا مزاج تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو اللہ کے رسول نے روک دیا۔ حضرت حاتب نے یہ بھی فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے تو پورا یقین تھا اور ہے کہ آپ کو تو اللہ فتح عطا فرما دے گا، بس مجھے خواہش یہ تھی کہ میرے گھر والوں کی پروٹیکشن کا، تحفظ کا کوئی اہتمام ہو جائے، اس لیے میں نے مکے والوں کو خط لکھنا چاہا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی اقدام ان کے خلاف نہیں کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عمر کے اس جملے پر فرمایا کہ عمر چھوڑ دو ان کو، تمہیں کیا معلوم کہ اصحاب بدر کی ساری ہی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہو۔ یہ اصحاب بدر کی عظمت اور فضیلت کا اظہار بھی اس واقعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ جو تم کفار کو، جو مشرک تھے مکہ مکرمہ میں، ان سے تم چاہتے ہو کہ دوستی اختیار کرو جبکہ اللہ کے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، تو یہ رویہ تمہارا درست نہیں ہے۔ اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہاری محبت بھی کسی سے ہو تو اللہ کی خاطر، اور تمہاری نفرت یا دشمنی بھی کسی سے ہو تو اللہ کی خاطر، اور جو اللہ کا دشمن ہو، جو اللہ کی مخالفت کرنے والا ہو، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پس منظر بھی واقعے کا آ گیا، اور دشمن کون ہے؟ اللہ کا دشمن، اللہ کے ماننے والوں کا دشمن وہ ایک ہے، مراد وہ کہ جو دین دشمن ہے وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے اور اللہ کے ماننے والوں کے خلاف زندگی اجیرن اتنی کر چکا ہے کہ جن کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کیا کفار نے، ان سے دوستی اختیار کرنا اس سے اللہ منع فرما رہا ہے۔ شیخ صاحب، انہی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، اور یخرجون الرسول و ایاکم، اور تمہیں بھی نکالا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا اس جرم پر کہ تم اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تو یہ کفار مکہ ہی کی طرف غالباً اشارہ ہو رہا ہے۔ بالکل کفار مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جیسے کہ کچھ دیر پہلے ذکر ہوا شان نزول کے تعلق سے کہ جو فتح مکہ کے تعلق سے اقدام کا ارادہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اور جس کو آپ نے پوشیدہ رکھنا چاہا، اور حضرت حاتب نے وہ خط لکھ دیا تھا، تو یہ اب پوری مخاطبت جو ہو رہی ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ تو یہاں کفار سے مراد وہی ہیں جو اہل مکہ تھے، جنہوں نے ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت کو جو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی اس کا رد کیا۔ دعوت تھا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کا اور ان کو ماننے کا، مگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو انہوں نے جو ہے وہ بتوں کی گندگی سے بھر دیا تھا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا نہ صرف یہ کہ انکار کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائیں، زبانی بھی اور جسمانی تشدد کے ذریعے بھی معاذ اللہ، حتیٰ کہ جان تک کے درپے ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صحابہ کرام کو جو اذیتیں جھیلنا پڑی ہیں، حضرت بلال پر جو کچھ گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارد پر جو کچھ بیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کا معاملہ، وہ غلام اور کنیزہ جو ایمان لے آتے ان پر ظلم و ستم کا معاملہ، یہ وہ سارے ان کے جرائم ہیں، کفر کرنا بھی اور ایمان والوں پر ظلم و ستم کرنا، حتیٰ کہ ان پر زندگی اجیرن کر کے ان کو ہجرت پر مجبور کرنا۔ ان جرائم کا ذکر کر کے بھی حمیت دینی کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا کفر کرنے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے ماننے
والوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کیسے تمہاری دلی دوستی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب آگے جو ہے وہ ایک شرط کا بیان آ رہا ہے کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور میری رضا کے حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو یا میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ ایک شرط تو لگائی گئی ہے، لیکن اس کا تعلق کس جملے سے جڑتا ہے؟ ہاں، اس کا تعلق جو ابتدائی الفاظ ہیں نا آیت کریمہ کے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں کو ولی، یعنی ولی کی جمع اولیاء نہ بناؤ، دلی دوستی ان سے اختیار نہ کرو۔ کیوں؟ تم تو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہو، اور تمہاری جو محنتیں ہیں، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو یا ہجرت فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، وہ تو میری خاطر ہے۔ جب تم میرے لیے نکلے ہو، میری وجہ سے تم پر اللہ فرما رہا ہے گویا میری وجہ سے تم پر زندگی جنن کی جا رہی، مجھ پر تم ایمان رکھنے والے، میری راہ میں جہاد کرنے والے، میری خاطر ہجرت کرنے والے ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری دوستیاں کفار کے ساتھ ہو جائیں جو کہ اللہ کے انکار کرنے والے اور اس سے تم سے دشمنی اختیار کرنے والے ہیں؟ یعنی یہ کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ساتھ میں نہیں چل سکتا، یعنی یہ مس میچ ہے نا، کہ ایک طرف تمہارا سب کچھ، میری زندگی کا مقصد تیرے دی گئی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نمازی، اگر تم اس کی تفسیر بالکل ہو تو پھر کافروں کے ساتھ دوستی کیا مطلب، دلی دوستی کافروں کے ساتھ کیا مطلب، اور ان سے تعلقات استوار کرنا یا ان کی پروٹیکشن لینے کی کوشش کرنا، اس کا میچ نہیں بنتا اس کے اندر۔ شیخ صاحب آگے فرمایا گیا تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف خفیہ پیغام دیتے ہو محبت کے، وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، میں جانتا ہوں جو بھی تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو۔ تو شیخ صاحب آیت کے شروع میں الفاظ آئے تھے تلقون الیہم بالمودہ، اور یہاں الفاظ آ رہے ہیں تسرون الیہم بالمودہ، تو یہ تلقون اور تسرون ان دونوں الفاظ میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ جی، تلقون کا جو مفہوم ایک بیان کیا گیا وہ پہنچانے کے اعتبار سے، القاء کرنا، ارسال کرنے کے اعتبار سے، وہ خط دیا ہے نا اصل میں، جو خط جو جا رہا ہے، یہ تو ہے تلقونوں کا مفہوم کہ تم خط ارسال کر رہے ہو۔ اچھا ایک بات میں وضاحت کر دوں، کیونکہ واقعہ ہم نے بیان کیا اور سورہ ممتحنہ کا مطالعہ ہو رہا ہے، تو وہ خط اور خط لکھوانے والے حضرت حاطب کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یاد رہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما چکا ہے، اور اللہ کے پیغمبر تو یہ فرما چکے ہیں کہ اصحاب بدر کا تو تمہیں کیا پتہ ہے عمر، کہ اللہ ان سے کہہ چکا ہو تمہارا سب معاف ہے۔ لیکن مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب یہ مقام آئے گا تو بیان کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات رہ نہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں پر ظلم و ستم کا معاملہ صرف حضور کے دور میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ماضی قریب میں بھی دیکھیں، ہارٹ آف دا یورپ میں جو چیمپئن بنتے ہیں بڑے فریڈم کی باتیں کرنے والے، ہارٹ آف دا یورپ میں بوسنیا مسلمانوں کا ایک ملک تھا، اور اکثر و بیشتر وہ نام کے مسلمان رہ گئے تھے، مگر ان کو نام کے مسلمان ہونے کی سزا دی گئی، مشہور الفاظ ہیں پرانے، ان کی نسل کشی کی گئی، ان کی ایتھنک کلینزنگ کی گئی، صرف ان کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر آپ غور کیجئے کہ ہر دور میں ایمان والوں پر زندگی اجیرن کی گئی ہے، تو اس طرف بھی تسلی رہے، توجہ رہے کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ کا معاملہ نہیں، ایمان والوں پر ظلم و ستم کا معاملہ ہر دور میں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح بھی عطا فرماتا ہے، جیسے فتح مکہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد بھی فرماتا ہے، ان کی داد رسی بھی کرتا ہے، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور جو دین دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، کبھی دنیا میں نشان عبرت بناتا، اور اس سے بڑھ کر آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا۔ بات چلی تھی تلقونہ اور تسرونہ، تو تلقونہ بمعنی کس میں؟ ارسال کرنے کے، بھیجنے کے معنی میں جو خط بھیجا گیا، تسرونہ چپکے چپکے کو بات کرنا، سر و علانی، سر کہتے ہیں جناب آمین بالجہر اور آمین بالسر بھی مشہور مسئلہ ہے نا، خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے کہہ لیجئے۔ تو یہاں پر یہ جو چپکے چپکے یقین دہانی ہو رہی، دیکھو جی تمہارے خلاف اقدام ہونے والا ہے، لیکن ہم تمہیں پہلے سے اطلاع دے رہے ہیں، تو ہم تمہاری ہمدردی رکھتے ہیں، تو ایسا معاملہ نہ ہو کہ چپکے چپکے تم ان سے دوستی کا بھرم بھرو اور ان کو دوستی کا یقین دلانے کی کوشش کرو۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا، حضور کا ایک راز تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے اس اقدام کو پوشیدہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کے پیغمبر کے اس راز کو تم آشکارا کرنا چاہ رہے ہو اور چپکے چپکے اس کو کسی کو مطلع کرنا چاہ رہے ہو، اس طرف بھی یہ تلقونہ اور تسرونہ کے لفظ میں فرق کیا گیا اور تشریح کی گئی۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے تو براہ راست خط بھیج دیا تھا، لیکن کچھ لوگ منافقین وغیرہ جو ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ اندر خانے بغیر خط کے رابطے بھی ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے آپ کی، اور اس کے تو کئی واقعات ہیں، یہ ایک معاملہ نہیں ہے،
وہاں کے مشرکین کے سردار کے ادھر تعلقات بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی تو ابھی زندہ ہے نا، جو منافقین کے سردار، تو ادھر کا سردار عبداللہ بن ابی، ادھر کے سرداروں کے ساتھ تعلقات تھے، تو بالکل بجائے کہ صرف قتل ہی کا معاملہ نہ ہو، یہ تو منظر عام پر بات آ گئی، اس کے علاوہ منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں اور جو کفار سے تعلقات قائم رکھتے تھے، ان کی طرف بھی اس میں اشارہ ہو کہ پوشیدہ طور پر انہوں نے بھی کچھ باتیں وہاں پر پہنچائی۔ بالکل صحیح۔ شیخ صاحب آخر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے فرماتے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ ایک وعید بھی بہرحال اس کے اندر ہے، لیکن سوال میرا یہ کہ کیا یہ صرف اس دور کے حوالے سے خاص ہے یا اس کا اطلاق آئندہ بھی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم ابدی کلام ہے، اور جب یہ واقعات ہمارے سامنے آتے تو رہنمائی ابدی آتی ہے، یعنی مسلمانوں کفار کا معاملہ اسی دور نبوی تک تو محدود نہیں ہے نا، یہ معاملات تو قیامت تک چلیں گے، تو کس حد تک تعلق ہو سکتا ہے، نہیں یہ بات آ چکی، کہاں دلی دوستی ہے کہاں نہیں بات آ چکی، کہاں موالات کی معاملہ بات ہوگی، کہاں مدارات کی مواسات کی بات ہوگی، مدارات کی بات بھی بات آ چکی، تو یہ رہنمائی قیامت تک۔ بلکہ ایک اور نقطہ میں سمجھتا ہوں اس سے وضاحت ہو، بعض صحابہ کرام کی جو کچھ واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے، کچھ ان کی خطاؤں کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ تو معاف فرما چکا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان واقعات سے ہمیں رہنمائی ملتی، بھئی واقعہ پیش آئے تو اللہ نے کلام عطا فرمائے، اب ایسی کیفیت قیامت تک آ سکتی ہے تو رہنمائی موجود ہے۔ اب رہنمائی کیا ہے کہ تم میں سے اب ہمارے لیے تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں اپنے کو مفادات کی خاطر ذرا مسلمانوں کا راز کہیں اور بھجوا دوں تو چلو جی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، نہیں، اور میں بچ بھی جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ وعید بتائی جا رہی کہ جو اس طرح کی حرکت کرے گا وہ صحیح راہ سے جو ہے وہ فقط ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ راز کی بات تھی نا، تو مسلمانوں کے رازوں کو اللہ اور اس کے دین کے دشمنوں سے شیئر کرنا، اس کی ممانعت آ رہی ہے، اور آج تو یہ کہتے ہیں نا جی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا دور ہے، تو ہمارے ہاں تو شیئرنگ کی تو بات دور کی ہے، ہم تو پورے ایئرپورٹس کافروں کے حوالے کر دیتے، اپنے افغان مسلمان بھائیوں کو 1.5 لاکھ کی معاف کیجیے گا 1.5 ملین 15 لاکھ کے قریب شہید کرانے کے لیے اپنے ملک سے 57,000 پروازیں چلانے کی، اڑانے کی اجازت تک دے دیتے۔ ایک خط گیا، ایک راز پر تو بات آگے نہیں رہنمائی کی، جب ایک پوری قوم کے مسلمان بھائیوں یا ایک علاقے کے مسلمان بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے اجازت دیے جانا اور صرف انفارمیشن نہیں اپنے پورے بیسس ان کے حوالے کرنا، تو اندازہ کرے کتنا بڑا جرم تھا جو اس قومی سطح پر ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ تو یہ رہنمائی فقط اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے رہنمائی۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوئے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بقیہ جو 2 آیات ہیں، سورہ نساء کی آیت 144 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 23، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کفار سے دوستی کی ممانعت کے حوالے سے، اور اب تک ہم نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 کا مطالعہ کیا ہے۔ ناظرین، صرف سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 ہی وہ واحد مقام نہیں ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار سے دوستی کی ممانعت کی ہے، بلکہ قرآن مجید کے کئی ایک مقامات اس حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اور مقام جو یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 144 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، مت بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا تم لینا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام؟ شیخ صاحب، اس آیت کے اوپر بھی ہم اب کلام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مذمت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ، تو کیا اس حکم پر عمل صرف انفرادی سطح پر ہی مطلوب ہے
ایک ایک مسلمان سے، یا یہ حکومتوں اور ریاستوں کی سطح پر بھی لاگو ہوگا؟ بہت بنیادی سوال ہے اور بڑا ایک سادہ سے جواب تو یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کا معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی۔ سادہ سی دلیل ہے، ہم اور آپ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جماعت کی نمازوں میں سنتے بھی ہیں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اور میں اکیلے نماز ادا کرتے ہیں تب بھی نعبدو پڑھتے ہیں، حالانکہ تھوڑی بہت شدبود رکھنے والے کو پتہ ہے کہ اعبدو کا لفظ بھی سورہ کافرون میں ہے۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ اور میں اکیلے نماز ادا کریں، سنت یا نوافل یا کوئی فرض نماز کسی مرد کی جماعت رہے گی تو اکیلے ادا کرے گا، خواتین اکیلے، نعبدو پڑھتے ہیں نا، یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت اکیلے نہیں، اجتماعی طور پر۔ اسی طرح نمبر 2، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ انگریزی کا ریلیجن نہیں ہے۔ انگریزی کا ریلیجن انفرادی معاملات تک محدود رہتا ہے۔ عربی کا لفظ دین اور قرآن کا استعمال کردہ لفظ دین، دین اسلام کے لیے وہ جامع نظام زندگی ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کہ دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 پہلے بھی ذکر آ چکا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب اگر کہا جا رہا ہے ایمان والوں، مخاطبت بھی افراد سے ہو رہی اجتماعی سطح پر جمع کے صیغے میں، تو ایمان والوں سے مخاطبت اگر ہو رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں اختیار نہ کرے، تو یہ تقاضا صرف انفرادی سطح کا نہیں بلکہ اجتماعی سطح کا بھی ہے۔ جیسے ایک فرد کو منع ہے یا وہ خط کی روانگی ہوئی، فرد نے لکھا، اس کو بھی ڈسکریج کیا گیا، اس کی ممانعت کی گئی، تو اگر مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہو، ایک اسلامی حکومت ہوگی، ایک اسلامی ریاست ہوگی، تو جو حکمراں ہوں گے، امت کے ذمہ داران ہوں گے، ان کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستیاں اختیار نہ کریں، ایسے ان سے معاہدے نہ کریں، ایسا ان سے انفارمیشن کی شیئرنگ کا معاملہ نہ کریں جو مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہو۔ تو یہ ہدایت افراد سے متعلق بھی ہے اور یہ ہدایت جو اجتماعی سطح سے بھی متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماضی کی تاریخ ہے اور سیاہ تاریخ بھی ہے اس معاملے میں کہ جب اپنوں نے غیروں کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو ترجیح دی، تو کس قدر اپنوں ہی نے اپنوں کا نقصان کیا، جو غدار قرار پائے، جو منافقت کی روش پر قرار پائے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو ذکر کیا کہ اس پاکستان سے 57,000 پروازیں ہم نے اڑانے کی اجازت دی امریکنز کو اور ان کی الائڈ فورسز کو، اور ہم نے اپنے 10-15 لاکھ مسلمان بھائیوں کو افغانستان میں شہید کروایا۔ یہ ظلم ہوا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ صحیح، اشرف صاحب نے حکومتی سطح پر تو کچھ اشارہ فرما دیا، لیکن ایک فرد کی سطح پر وہ کیا چیزیں ہوں گی جو ظاہر کر رہی ہوں کہ کافروں سے کوئی دلی لگاؤ ہے؟ کوئی ایسا پہلو ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں؟ اگر آپ لفظ دلی لگاؤ کی بات کریں تو پھر تو میرا جواب بڑا آسان ہے۔ ہم یہ دیکھیں آج ہمارے ٹرینڈز کیا ہیں، اور ہمارے ہاں مارکیٹ میں ٹرینڈز کے طور پر ان کون لوگ ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ آج ہمارے رول ماڈل کون ہیں، آج ہم رہنمائی کن سے لیتے ہیں، آج ہم کن کے جیسا بننا چاہتے ہیں، اور آج ہم اپنے بچوں کو کن کے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم شاید زبان سے کچھ نہ بھی کہیں تو ہمارے ٹرینڈز، ہمارا یہ طرز عمل، ہمارے یہ رویے، مطلب میں آپ کو کھل کر اگر عرض کروں، اگر آپ ایک باربر شاپ پر چلے جائیں، یعنی حجام کی دکان پر، اب آپ کو پتہ ہے کہ حجام کی دکانیں آج کل کتنی ہائی فائی قسم کی بھی ہوتی ہیں اور سادی بھی ہوتی ہیں، وہاں پوسٹرز لگے ہوتے ہیں مشرک اداکاروں کے اور غیر مسلم اداکاروں کے۔ اگر آپ بیوٹی پارلر شاپ پر دیکھیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارا تجربہ تو نہیں ہے زیادہ، کہ وہاں پر مشرک اداکاراؤں کے اور غیر مسلم اداکاروں کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، اور نسل ہماری کہتی ہے ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ایک بندہ پوری زندگی قمیص شلوار پہنتا ہے، لیکن شادی بیاہ کا موقع آتا ہے وہ 3 پیس پہننا چاہتا ہے۔ پینٹ شرٹ پہننے کی بحث ہم نہیں کر رہے، یہ غلامانہ ذہنیت ہے کہ وہ بھائی میں پینٹ شرٹ پہنوں گا تو میں کچھ لگوں گا، ادروائز نہیں۔ بھائی پینٹ شرٹ پہننے کی مسئلے کی بحث نہیں بات کر رہے، بھائی 25 سال تو قمیص شلوار پہنتا رہا، تو نے کبھی ٹراؤزر تک نہیں پہنا، کچھ نہیں پہنا، یہ شادی کے دن تجھے کیا ادھر کا مسئلہ۔ اسی طریقے پر آج ہم کن کی مثالیں دینا چاہتے ہیں، آج ہم کن کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلی لگاؤ کدھر ہے۔ اور جب دلی لگاؤ محمد مصطفیٰ سے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی سنت سے ہوگا، تو ہمارے ٹرینڈز ڈیفرنٹ ہوں گے۔ ہماری مثالیں کس کی دی جائیں گی؟ اما عائشہ صدیقہ کی دی جائیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ذکر کیا جائے گا۔ لیکن آج یہ ٹرینڈ آپ کو کم نظر آ رہا ہے اور دوسرا ٹرینڈ زیادہ نظر آ رہا ہے، تو یہ طرز عمل ہی بتا رہا ہے کہ دلی لگاؤ ہمارا کس طرف زیادہ ہے۔ اور پھر وہ حکومتوں کی سطح پر، تو وہ حکومتوں کی سطح پر بھی بات آتی ہے۔ شیخ صاحب اس میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو؟ یہ کون سے الزام کی بات ہوتی ہے؟ 2 باتیں اس کے اندر ہیں۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے دشمنوں
اور اللہ کے منکروں سے تعلقات استوار کیے جائیں تو یہ طرز عمل خود اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے ایک۔ اور اگر کسی پر اللہ کا غضب نازل ہو، کسی پر اللہ تعالیٰ کی سزا آ پڑے ادھر یا ادھر، تو وہ اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرائے، پہ شکوہ نہ کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ سزا کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ دوستی اور دشمنی کا جو معیار کیا دیا گیا تھا کہ اللہ ہی کی خاطر محبت، اللہ ہی کی خاطر نفرت، لیکن تمہاری اگر دوستیاں اللہ کے دشمنوں سے ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کو اور اس کی سزا کو دعوت دے رہے ہو، اور اگر وہ تم پر آ پڑے عذاب یا سزا تو تم شکوہ شکایت نہ کرنا، اپنے آپ پر الزام دھرنا کہ تمہارے کیے کا نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ یعنی اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کئی مرتبہ تمہیں منع کر چکا ہے، بار بار منع کر چکا ہے کہ یہ کام نہ کرو، پھر بھی تم وہ کر رہے ہو، تو اب کیا اللہ کی صریح حجت اپنے اوپر تمام کروانا چاہتے ہو؟ یہ بھی ایک یعنی بس اللہ کی ممانعت، مجھے وہی بات ہے نا، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ منع کر چکے، جیسے آپ نے خود انٹرو میں فرمایا، اور آیات کا انتخاب بھی آج 3 آیات کا ہے نا، کہ بھئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تمہیں روکا، پھر بھی تم اگر یہ کام کرتے تو گویا اب حجت تم پر تمام ہو گئی، تم نے خود اپنی تباہی کا سامان کر لیا ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب چلتے ہیں آگے، آخری آیت جو پروگرام میں شامل ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23۔ ہاں، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دلی دوست اور حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں گے تو ایسے لوگ ظالم ٹھہریں گے۔ شیخ صاحب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باپ دادا اور بھائیوں وغیرہ کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، لیکن سوال یہ کہ ان سے تم تعلق ختم ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تمہارے خونی اور رحمی رشتہ ہے، تو ان کے حوالے سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ بہت قیمتی سوال ہے، اور اس کا ایک اشارہ شروع میں آ چکا۔ اللہ کے ہاں تقسیم 2 اعتبارات سے، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے۔ بقیہ نسلی تعلق، رحمی رشتہ، خونی تعلق، فلاں نسبت، وہ سب بعد میں ہیں۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبروں کے گھرانوں کی مثالیں قرآن حکیم میں رکھ دیں۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 صاحب ایمان، 4 نافرمان، اور اس کو سمجھاتے بھی رہے نوح علیہ السلام۔ سورہ ہود میں تذکرہ تفصیلی آتا ہے، اور پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں من اہلی، اللہ میرے اہل، میرے گھر والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے، گھر والوں میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کیوں؟ اللہ کے ہاں اصل رشتہ خون کا نہیں ہے، اللہ کے ہاں اصل کسی کی کسی سے نسبت نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس رشتے کی قدر ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر ایمان کا رشتہ خونی رشتوں میں شامل ہو، نورن علی نور والی بات ہے۔ ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارے گھرانے مسلمانوں کے ہیں، ہمیں اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے، لیکن کئی مرتبہ ہماری نسلی تفاخر کی باتیں، برادریوں کی باتیں اوپر آ جاتی، ایمان والی بات نیچے چلی جاتی ہے۔ پس منظر میں جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ والوں کے خلاف اقدام ہونا ہے اور اپنوں کے خلاف جانا ہے۔ یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ شریف آ گئے، اب ان سے مطالبہ ہے کہ تمہارے باپ دادا ہوں، تمہارے بھائی ہوں، جو کوئی بھی، وہ اگر کفر پہ ہیں تو ان کو ترجیح نہیں دو گے، وہ نیچے رہیں گے، اور جو ایمان والا ہے تمہارا اس ایمان والے کا رشتہ وہ اوپر رہے گا۔ ایک طرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے ہیں، ایک طرف سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں، ایک طرف سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے ہیں، مختلف خطے، نسلیں، زبانیں، علاقے، لیکن وہ بھائی بھائی بن کر کھڑے ہو جاتے۔ اور ایک طرف بدر کا اور احد کا میدان سجتا ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، کزن ادھر، دوسرا کزن ادھر، بھائی ادھر، بھائی اس طرف۔ ڈیوائڈنگ فیکٹر کیا تھا؟ یہ ایمان والے ہیں اور یہ کفر والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس سے محبت کی تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا بھی تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو اصل رشتہ اللہ کے ہاں وہ ایمان کا ہے۔ ہاں ہم مسلمانوں کے تعلق سے اہم نقطہ کیا ہے؟ ہیں تو مسلمان، رحمی رشتے بھی ہیں، دوستی میں تعلقات بھی ہیں، یاد رہے ٹاپ پر محبت اللہ کی رہے گی اور ٹاپ پر محبت اللہ کے رسول کی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ٹاپ پر حق رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا علیہ السلام، اسی طرح ٹاپ پر اطاعت رہے گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، ورنہ حدیث مبارک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی، ایسی بات نہیں مانی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو یاد رہے ہم ہیں مسلمان، مگر ہمارے رشتوں میں ایمان کے رشتوں کو فوقیت بھی ہونی چاہیے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کو فوقیت ہونی چاہیے۔ ہم معاف کیجیے گا، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نماز وتر میں، کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم علیحدہ ہو جاتے، ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے باقی، اللہ کے سرکش، اللہ کے نافرمان بھی ہوں اور ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بھی بیٹھنا اور جینے مرنے کے وعدے کرنے کا معاملہ ہو، یہ بات ہمارے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب یہ جو سورہ توبہ کی آیت 23 ہے یہ بھی غالباً فتح مکہ ہی کے پس منظر میں ہے؟ جی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 بھی فتح مکہ کے پس منظر، اگر آپ کی اجازت ہے تو آیت 24 کا بھی حوالہ دے دیں۔ اس میں تو ہلا دیا گیا ہے نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار، 5 رشتے، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس سے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، مال، تجارت اور مکانات کی محبت، 8 محبتیں ہو گئیں رشتوں کی اور مال و اسباب کی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے، اگر اوپر آ جاتی اللہ کی محبت سے، اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، بڑے سخت الفاظ ہیں، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، دھمکی ہے اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، موت یا عذاب کا ہو سکتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا اس آیت کو پڑھیں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اور ہم بقول ہمارے استاد بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہم اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کریں، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھ دیں، دوسرے میں 3، دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر یہ 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہے تو بڑی دھمکی آ رہی۔ اور ایک اور اہم بات، اللہ کی محبت قلبی معاملہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت قلبی معاملہ ہے، ماتھے پہ لکھا نہیں ہوگا، گلے میں میڈل نہیں ہوگا۔ جہاد کا عمل بتائے گا، جہاد اعلیٰ ترین شکل تو وہ قتال فی سبیل اللہ، اور ایک جہاد کا مستقل عمل ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ عمل جہاد کا بتائے گا کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو بجا فرمایا آپ نے کہ سورہ توبہ کی آیت 23 زیر مطالعہ تھی، 24 کا میں نے حوالہ دیا، یہ فتح مکہ کے تناظر میں ہے کہ اپنوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اللہ، بس یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، قتال ہوا نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جنگ و جدال کا معاملہ نہیں ہوا، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے فتح عطا فرما دی، مگر امتحان بڑا کڑا تھا کہ اپنوں کے خلاف تم نے قتال کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کہ سورہ ممتحنہ اور سورہ توبہ کی ان آیات کو ملا کر پڑھیں تو وہ پس منظر اچھا، پس منظر اور پوری تصویر کہیے کہ سامنے آ جاتی ہے۔ شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، کہ ان سے جو کوئی بھی تم میں سے دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہاں ظالم قرار دیا ہے ان سے دوستی کرنے والوں کو۔ دیکھیں ظلم کا ایک مطلب تو ہے نا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ تم تو مومن ہو، تم تو ایمان والے ہو، اور ایمان والے کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی رضا، اللہ کا حکم، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت۔ اب اگر کسی کافر کی محبت، کسی سرکش کی محبت، کسی اللہ کی معصیت کرنے والے کی محبت تمہارے دل میں گھر کر رہی ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے سے رک جاتے ہو، تو یہ تو تم ظلم کر رہے ہو، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہو کہ تم نے اپنے مقام کو کھو دیا، تم سے جو مطالبہ تھا اس کو کھو دیا۔ تو یہاں ظلم کیا ہے کہ دوسروں کی محبت کی خاطر، چاہے وہ کفر میں اڑے ہوئے لوگ ہوں، شرک میں اڑے ہوئے لوگ ہوں، دین دشمن قسم کے لوگ ہوں، ان کی محبت کا دم بھرا جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت اور اللہ کے دین کے لیے محنت، اس سے فرار اختیار کیا جائے۔ یہ ہے جو گناہ کی روش ہے، فسق کی روش ہے، جس کو ظلم اس مقام پر کہا، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ داری کیوں نہ، چاہے وہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ لیکن بات آگئی تھی نا کہ خونی رشتہ کافی نہیں ہے، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ، اگر وہ مفقود ہے تو یہ خونی رشتے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کفار سے دوستی اور تعلقات کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے، مزید برآں انفرادی اور حکومتی سطح پر وہ کیا حدود و قیود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے کفار کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں، اور کس طرح کے تعلقات ہیں جن کی ممانعت ہمارا دین کرتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔